अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से आवाम तक में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, 25 जुलाई कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं और चाहे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हों या कश्मीर के इलेक्शंस हों, अमूमी तौर पर ये देखा गया है, अगर हम माजी की या तारीख की बात करें, कि जो वफाक में हुकूमत होती है उसी का एक रिफ्लेक्शन होता है गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में। लेकिन उसके बावजूद यकीनन ये राइट भी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि वो वहाँ पर जाएं और अपनी अपनी कैंपेन चलाएं, अपनी अपनी पार्टी के जो पॉलिटिकल पार्टी की जो मैनिफेस्टो है वो बताएं और दीगर जमातों पे तनकीद करें। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दोबारा से हिस्ट्री की हम बात कर लें तो गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन नताइज वही आए थे जिसकी हमें तारीख मिलती है। ये जो तारीख से एक तरह से बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जिस तरह से नॉर्मली होते हैं। बट एनीवेज यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं यकीनन और इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज करी हैं। बट द थिंग इज, जो चीज़ हमें थोड़ा सा परेशान करी है कि जब आप जाते हैं, क्योंकि मसला है कश्मीर बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, पाकिस्तानी के दिल जो हैं वो उनके साथ धड़कते हैं। इससे जो कश्मीर कॉज पर जो पाकिस्तान की, मैं रियासत पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, जो पोजीशन ली हुई है भारत के साथ ताल्लुकात या भारत के साथ तिजारत, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको जोड़ा हुआ है, यानी वो कंडीशनल है सब्जेक्ट टू रिस्टोरेशन ऑफ दैट आर्टिकल जो उन्होंने वहाँ पर 350 और 370 और 335A को उन्होंने जो वहाँ से पीछे किया है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे जाके जो इलेक्शन कैंपेन्स कर रही हैं, क्या कहीं ना कहीं वो फ़ायदा दे रही है कश्मीर कॉज को, या वो कश्मीर कॉज के लिए नुकसानदेह है? क्योंकि जब आपकी जमातें जाती हैं तो जो आपका एक्सपोजर होता है वो इंटरनेशनली एक्सपोजर होता है। क्या हुकूमत की जो पोजीशन है कश्मीर पर उसको कहीं डैमेज कर रही है? इन तमाम चीज़ों पे हम ज़रा बात करेंगे। प्रोग्राम के जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद है, मेहमान उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अख्वंज़ादा चट्टान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इब्राहिम खान साहब MNA PTI के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम खान साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रसूल बख्श रईस साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अगर दोनों सियासी शख्सियात की इजाज़त हो तो मैं रसूल बख्श रईस साहब से बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। रसूल बख्श रईस साहब, अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो या इवन दो कश्मीर के इलेक्शंस हो, तो तारीख से हम ये सीखते हैं कि वो एक रिफ्लेक्शन होता है जो वफाक में यानी इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत हो। सर, आप किस तरह से देखते हैं? एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, ऐसा होता तो रहा है कि तारीख ऐसी है, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए उसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। और मेरी राय ये है कि कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में किसी दूसरी सियासी जमात की भी और जो कश्मीर की सियासी जमातें हैं उनकी वहाँ पे हुकूमत बन सकती है अगर वो बना सकते हैं, लेकिन असर ज़रूर होता है और उसकी वजह मालूम करनी चाहिए कि क्या है। वजूहत इस तरह से हैं कि डेवलपमेंट के लिए फंड्स फेडरल गवर्नमेंट से आते हैं, वो भी एक फैक्टर है। दूसरा ये है कि जितना ऑटोनॉमी गिलगित और बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में होनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं है जिस तरह से 18वीं तरमीम के बाद सूबा सिंध में है, बलूचिस्तान में है, KP में है, पंजाब में है। तो अगर वो सूबों की सूरत में वो बनेंगे आज़ाद कश्मीर के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के बारे में तो फैसला हो चुका है। तो शायद ये जो पैटर्न है कि आपने जिसका जिक्र किया है वो शायद टूट जाए। कैसा टूटेगा या नहीं टूटेगा उसके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन माजी में ऐसा होता रहा है तो क्या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आइंदा भी ऐसा ही होगा? उसके बारे में भी मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। सियासत के बारे में मैं तो पेशीन कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा होता रहा है तो आप देखेंगे कि ऐसा फिर दोबारा होता है या नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने दीगर गेस्ट की तरफ जाऊं, वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कश्मीर इलेक्शन का जिक्र भी कर रहे थे। वो एक छोटा सा क्लिप है, वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं तो कंपैरिजन भी करेंगे कि गिलगित में किस तरह से कैंपेन चली थी और गिलगित में किस जमात ने कितनी सीट्स ली थी। लेकिन पहले जरा फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे थे ये सुन लीजिएगा। PTI वो वाहिद जमात है जो तकरीबन कश्मीर में हर नशिस्त के ऊपर अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकी। 8 हलकों में
پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اس وقت کشمیر میں، اور اس کی وجہ سے جو کافی ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا بلاول بھٹو کو، اور وہ آدھی اپنی جو کیمپین ہے اس کو چھوڑ کے فرار ہو گئے۔ مریم بی بی وہاں پر جو کیمپین کر رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی پالیسی نہیں ہے، ان کو کشمیر کی تاریخ کا علم نہیں ہے، سو وہ اپنی جو اس وقت پرچار وہاں پہ کر رہی ہیں اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این بھی الیکشن میں ایک دھاندلی کا واویلا مچانا ابھی سے شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کشمیر کے اندر کے انتخابات میں ان کی سیاسی پوزیشن جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور بڑی جلدی آپ بھی دیکھیں گے کہ مریم نواز بھی الیکشن کیمپین سے راہ فرار اختیار کریں گی۔ اچھا اخوان زادہ چٹان صاحب، کیا آپ ابھی سے یہ شور مچا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں کی کہتے تھے یا کشمیر الیکشن میں دھاندلی ہو جائے گی اور یہ نہیں ہوگا وہ ہو جائے گا، ایسا کچھ ہے پیپلز پارٹی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو گلگت بلتستان کا الیکشن تھا وہ پارٹ 2 تھا، جو 2018 کا الیکشن ہوا تھا، اور اب جو کشمیر کا الیکشن ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ پارٹ 3 نہیں، وہ 2018 کے الیکشن کے۔ میں رسول بخش صاحب کے اس بات کے ساتھ مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں کہ ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر ہے، اگر آزاد ہے تو پھر کیوں جب مرکز میں کسی کا بھی حکومت ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ الیکشن جیت جاتے ہیں؟ 2000 کے بعد آپ کی حکومت تھی، 2008 کے بعد تو آپ کی حکومت کیوں کشمیر میں آ گئی تھی؟ دیکھیں ہمارے اور دوسرے لوگوں میں فرق ہے، ہماری پارٹی بنی ہی کشمیر کاس پہ ہے۔ ہم نے تو مشرف کے دور میں بھی گلگت بلتستان میں الیکشن جیتا تھا، ہم نے تو مشرف کے دور میں بھی جو اقتدار میں مشرف تھا کشمیر کے الیکشن میں اچھی خاصی جیتے تو نہیں تھے اچھی خاصی سیٹیں ہم نے 2000 میں 2008 کے بعد جب آپ کی حکومت تھی تو پھر آپ کی حکومت کا ریفلیکشن کشمیر میں کیوں تھا؟ اس وقت آزاد کشمیر نہیں تھا۔ میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ ہمارا یہ ریفلیکشن صرف ہماری حکومت اقتدار کے دور میں نہیں تھا، اچھا اگر ہم نے اپوزیشن میں بھی لڑایا۔ میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، ان سب میں جو سب سے نااہل ثابت ہو وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ وجہ کیا ہے کہ نواز شریف کا حکومت تھا، نواز شریف نے بھی جیتا تھا تو اس پوزیشن میں تھا کہ وہ اپنا حکومت بنا سکے۔ ہمارا جو حکومت تھا تو ہم نے بھی اتنے مارجن سے جیتا تھا کہ ہم اپنا حکومت بنا سکتے تھے، لیکن ان کے لیے پھر وہ اسٹیشن کمانڈر بیچاروں کا ضرورت پڑ گیا، جس طرح کے 2018 کے ایک سیکنڈ صبر کریں بھائی، مجھے سننے دیں۔ جس طرح 2018 کے الیکشن میں ہر طرح کوشش کے باوجود پی ٹی آئی کو شکست ہوئی، اور پھر جو محکمہ زراعت والے کھیتوں سے ایک ایک بٹھیر پکڑ کے جہانگیر ترین کے جہاز میں بیٹھا کے اور بنیگاہ لگاتے، اسی طریقے سے گلگت بلتستان کا حکومت اسٹیشن کمانڈروں نے بنایا تھا۔ یہ بات ہو رہی ہے ابھی جو میں ذرا کشمیر کاز پہ بھی بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے جو الیکشن کی جو بات ہو رہی ہے کہ عمومی جو ہے وہ تاثر بھی یہی ہے اور ہوتا بھی یہی ہے، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، لیکن کیوں ہوتا ہے یہ ایک الگ سوال ہے کہ جو فیڈرل میں ہوتا ہے وہی اس کی گورنمنٹ جو ہے، چاہے وہ جی بی ہو چاہے وہ کشمیر ہو، وہاں پہ بن جاتی ہے۔ تو کیا آپ وہاں پر ایسا کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رسول بخش رئی صاحب نے سوال اٹھایا یا ہونا چاہیے، اس پہ آپ ذرا کچھ بات کیجئے گا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جب تک کشمیر مکمل طور پہ آزاد ہو کے جو مقبوضہ کشمیر کا حصہ بھی ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو جاتا اور یہ ایک علیحدہ صوبے کی صورت میں نہیں آتا، تو تب تک جو ہے کیونکہ تمام فنڈز کے اختیارات اور معاملات جو ہیں وہ ویسے بھی فیڈریشن کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں وہاں کے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اسی کے ساتھ جو ہے مل کے الیکشن لڑا جائے، اور سابقہ ادوار میں بھی آپ نے یہی دیکھا اور اب بھی وہی کچھ ہے، اور یہ تب تک جب تک کشمیر مکمل طور پہ یونائٹ ہو کے پاکستان کا حصہ نہیں بنتا اور ایک صوبے کی صورت اختیار نہیں کرتا، تب تک یہ صورتحال ایسی چلتی رہے گی۔ میں تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہوں گا چٹان صاحب کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی ماں سوائے انٹیریئر سندھ کے باقی وہ وہاں سے بھی انشاءاللہ 2023 میں آپ واضح فرق دیکھیں گی
کہ وہاں پہ حالات ان لوگوں نے جس طرح وہاں پہ مینیپولیشن کر کے اور معاملات کو جو ہے جس انداز میں چلایا ہے اس کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب یہ لاسٹ الیکشنز جو ہوئی تھی خوشاب میں تو وہاں پہ وہ جو 253 ووٹ انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ باقاعدہ کھڑا کیا تھا کیونکہ اس وقت نون لیگ کے اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. تو 253 ووٹ ان کو پڑے, وہ بھی کور کمانڈر نے ڈلوائے. خدا کے لیے قومی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنی ارسپانسبل بات کہ اپنی کوتاہیوں کو, اپنی مقصد ہے کہ جو مال متاع جو کچھ بھی انہوں نے کیا, میں اب اس گندگی میں جانا نہیں چاہتا, اس کا یہ نہیں کہیں گے کہ عوام نے اس کا ری ایکشن دیا ہے, بجائے یہ پھر اٹھا کے فوج پہ اس کا جو ہے ڈال دینا اور اس قسم کی باتیں کرنا. میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں بحیثیت قوم وی نیڈ ٹو گرو اپ اور تھوڑا میچورٹی کی طرف جانا چاہیے. اپنی غلطیوں کو خود تسلیم کریں. اگر ہم لوگوں کو سروس دیں گے تو لوگ ہمیں ووٹ دیں گے, اگر ہم سروس نہیں دیں گے تو پھر اگر روز ہمیں ریجیکٹ کریں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہم کہنا شروع کر دیں کہ جی دیکھیں جی یہ فکسڈ میچ ہو گیا, یہ سلیکٹڈ ہو گئے, یہ فلاں ہو گئے, یہ الیکٹڈ ہو گئے. اور بھائی زرداری صاحب جیسے ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی تہجدی کو جب آپ کی چیئرمین ہوگا پارٹی کا تو آپ کی پارٹی کا یہ اشر ہونا کوئی مقصد غیر فطری بات نہیں ہے. تو اس طرح سے معاملات جو ہیں آپ اپنے اندر وہ کیا اپنی وہ منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں اور خود اپنے حالات درست کریں, لوگوں کے لیے سروس ڈیلیور کریں. آپ سندھ میں ڈیلیوری کر دیتے, آپ نے کافی عرصے سے 6 مہینے سے شور مچایا ہوا ہے یہاں پہ کہ جی وہ یا سال سے کہ جی مہنگائی مہنگائی مہنگائی. بھائی ہمارے ہاں تو چلو مہنگائی ہے, پنجاب بھی ہماری حکومت ہے, کے پی میں بھی ہماری حکومت ہے, آپ سندھ میں آپ کی حکومت تھی, آپ وہاں پہ 15 شوگر کلو کے مالک ہیں, آپ اپنی چینی جو ہے وہاں پہ 50 روپے بیچ دیتے. میں بعد میں آتی ہوں, مہنگائی والے ایشو پہ بعد میں آتے ہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر الیکشن کے ریزلٹ سے آپ کسی بھی جماعت کو تحفظات ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں اور مزید شفاف الیکشن چاہتے ہیں تو پھر جو الیکشن ریفارمز ہیں اس میں حکومت کے ساتھ آ کر بیٹھیں. رسول بخش صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, لیکن مختصر سے میں بتاتی چلوں جو گلگت کے الیکشن کی جو میں بار بار بات کر رہی ہوں, 33 ان کی سیٹس ہیں. پورا 1 مہینہ بلاول بھٹو زرداری صاحب گلگت میں تھے, الیکشن کیمپین خود سے رن کر رہے تھے, خود الیکشن کیمپین کو لیڈ کر رہے تھے. بڑے بڑے جلسے ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے تھے, اتنے ہی بڑے بڑے جلسے ہم پی ایم ایل این کے بھی دیکھ رہے تھے, مریم نواز صاحبہ کے. لیکن جو 33 میں سے پیپلز پارٹی نے 5 سیٹس لی, پی ایم ایل این نے 3 سیٹس لی, بی این ایف نے 1 لی, جے یو آئی ایف نے 1 لی, متحدہ وحدت مسلمین نے 1 لی اور پی ٹی آئی نے 22 لی. تو یہ ہے وہ فرق جو مجھے نہیں پتا کہ کشمیر میں کیا ہوگا, لیکن جو گلگت میں ہوا. میں اب دوسرے چیز پہ آتی ہوں. رسول بخش صاحب آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا, لیکن مائی پوائنٹ ہے کہ جب میں یہ بات کر رہی تھی کہ اگست 2019 میں جو بھارت نے بیسیکلی جموں کشمیر میں کرفیو نافذ کیا, لاک ڈاؤن کیا, وہ جو بلیک ڈے کے طور پہ ہم کہتے ہیں آرٹیکل 370 اور 350A کو ختم کر کے, اس کے بعد حکومت پاکستان نے کیا کیا. جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے, نیشنل اسمبلی کا, یونائٹڈ نیشن کا, تو وزیر اعظم صاحب وہاں پر جاتے ہیں اور کشمیر کے حق میں بات کرتے ہیں, عالمی برادری کو خبردار کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ بھارتی حکومت نے کیا کیا, یہ ظلم ہوا. امریکی اخبار نیو یارک ٹائم میں وزیر اعظم کی جانب سے ایک آرٹیکل لکھا جاتا ہے, مسئلہ کشمیر پہ عالمی برادری کی توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کشمیر اور عوام پر انڈیا ہم نے روکنے کے لیے کچھ نہیں کرتی تو پھر 2 جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاستیں براہ راست فوجی محاذرائی کے قریب آ جائیں گی. اور اس کے بعد تجارت آپ نو کر دیتے ہیں, تعلقات آپ نو کر دیتے ہیں کہ پہلی والی پوزیشن پہ نہیں آتی. لیکن جب یہ دوسری پولیٹیکل پارٹی جا کے وہاں پر کہتی ہیں کہ جی کشمیر بک گیا, کشمیر کا سودا ہو گیا, کشمیر کے ساتھ غداری ہو گئی, تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کاز کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں یا ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ کشمیر پر سب سیاسی جماعتوں کا قومی موقف ہونا چاہیے. ماضی میں رہا بھی ہے, لیکن اس وقت جو پاکستان کی سیاست کی جو تقسیم ہے وہ ہم گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر ہم لے جاتے ہیں, جہاں پہ کہ ہندوستان اپنے دعوے کرتا رہتا ہے اور جہاں پہ ہمیں مسائل بھی ماضی میں رہے ہیں, جنگیں بھی ہوئی ہیں, مسائل حل نہیں ہوئے. تو اس سے ایک ہمارا جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے اس کے سامنے ہمارے بارے میں جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ مثبت نہیں ہوتا, اور کشمیریوں کے اندر بھی نہیں. کشمیری تو یہاں کے ہوں یا مقبوضہ کشمیر کے ہوں, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے پاس حل کیا ہے. کہ ہندوستان نے پیش
قدمی کی ہے، پہل کاری کر کے انہوں نے ریاست کو ختم کر دیا ہے. آئین میں جو ایک دفعہ تھی آرٹیکل 371 وہ ختم کر دیا. آپ نے اپنی پاکستان کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ اس کے لیے ہم جواب دے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو باتیں خصوصی طور پہ محترمہ مریم صفدر نے وہاں پہ کی وہ کافی دلخراش باتیں ہیں، عجیب باتیں ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے انہوں نے برملا جلسوں میں کہا ہے کہ وہ کشمیر کو ہندوستان کو انہوں نے بیچا ہے اور پیسے لیے ہیں ہندوستان سے. بھئی آپ اتنا بڑی باتیں کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے. اور وہ پیسے کہاں لگائے جا رہے ہیں ان کے مطابق کہ آزاد کشمیر میں انتخابات جیتنے کے لیے وہ پیسے لگائے جاتے ہیں. کوئی وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہو، مسلم لیگ نون کا ہو یا تحریک انصاف کا ہو، ایسا سوچ ہی نہیں سکتا کہ کشمیر کی سودے بازی کرے. کوئی بھی اس کا حل ہوگا تو سیاسی جماعتیں، پارلیمان، فوج، سب قوم اکٹھے ہوگی تبھی کوئی فیصلہ ہوگا. یہ ایسی باتیں کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ تاثر ان کے بارے میں بھی، پارٹی کے بارے میں بھی اور ہماری جو مجموعی سیاست ہے اس کے بارے میں بھی اچھا پیدا نہیں ہوتا. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہاں جا کر کشمیریوں کو کیا پیغام دینا ہے، ان کو کس طرح سے متحد رکھنا ہے. اور بحیثیت قوم ہم نے ہندوستان کی سیاست کا، اس کی حکمت عملی کا، مقبوضہ کشمیر میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، اس کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے. یہ باتیں میں نے سنی نہیں، سننے کو جی بہت چاہتا ہے. مطلب آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کشمیر کاز اس سے ڈیمیج ہوتا ہے یا ہو رہا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قومی مفادات بھی مجروح ہوتا ہے. اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. قومی مفاد پہلے، سیاست بعد میں، اس میں سب کی بھلائی ہے، سب پارٹیوں کی اور قوم کی. ٹھیک ہے سر. اچھا چٹان صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں ان کی بات کا ضرور کیجئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے مریم بی بی کی بات کی. بلاول بھٹو زرداری کچھ نہیں کیا تو سر یونائٹڈ نیشن میں جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اس فورم پہ، اس پلیٹ فارم پہ وزیر اعظم تقریر کرتے ہیں، پورے عالمی برادری کو جھنجھوڑتے ہیں کہ جی کشمیر میں بھارت یہ کر رہا ہے، تو وہ سنی نہیں تھی بلاول صاحب نے؟ دیکھیے نادیہ، جناب محترم عمران خان صاحب امریکہ کے دورے پہ گیا اور واپس آیا تو ایئرپورٹ پہ اس کو باجے گاجے ڈول بجائے گئے. ہم نے پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے، کیوں آپ لوگ اتنے ڈول باجے گاجے بجا رہے ہیں؟ تو کہہ دیا کہ میں نے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا امریکہ میں بیٹھ کے. الیکشن سے پہلے جب مودی کا الیکشن تھا تو یہ باقاعدہ مودی کے لیے کمپین کر رہا تھا، میڈیا پہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی مودی جیتے گا اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر رہے ہیں لیکن کر لیں، آپ کر لیں، کچھ دل ہلکا کر لیں. دل ہلکا نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں. اچھا اس کے بعد کشمیر کا جو سانحہ ہوا، اس کو میں اس طرح کا سانحہ سمجھتا ہوں جس طرح کا بنگلہ دیش کا سانحہ ہمارے ساتھ ہوا تھا. اس کے بعد مجھے بتائے کہ یہ حکومت نے دنیا میں کہاں پہ لابنگ کیا، کہاں پہ ہمارا وزیر خارجہ گیا، کہاں پہ ہم نے وفود بھیجے، کہاں پہ ہم نے سیمینار منعقد کی، کہاں پہ دنیا کو ہم نے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ کیا ایک تقریر سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ کیا جمعے کے ایک دو جمعے پہ نکل کے روڈ پہ کھڑے ہو کے اور تین چار جی مسئلہ کشمیر کتنا پرانا ہے؟ لیکن پہلے اس طرح انڈیا نے یہ جرت نہیں کیا تھا. تو نہیں کی تھی، مگر مسئلہ کشمیر کتنا پرانا ہے؟ بہت پرانا ہے. اس میں آپ کی تین حکومتیں آئیں، ہماری تینوں پی ایم ایل این کی تین حکومتیں آئیں، حکومتی تین ہماری بھی آئے. اب مجھے سنیں، لیکن ہمارے دور میں کشمیر کو شامل نہیں کیا تھا انڈیا نے، اس طرح کے ان کے حقوق کو غصب نہیں کیا تھا جس طرح کے اس حکومت آزاد تو نہیں کیا تھا، لیکن کشمیر انڈیا کی جھولی میں بھی اس کو نہیں پھینکا تھا جس طرح کے اس حکومت نے. کشمیر پہ انہوں نے قوم کو اعتماد میں نہیں لیا. اپوزیشن کے ساتھ کشمیر کی ایشو پہ یہ بندہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. نہ اس نے کشمیر ایشو پہ مشترکہ اجلاس بلایا، نہ قوم کو متفق کیا. تو کیا یہ ساری چیزوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے ہیں کہ نیازی صاحب نے امریکہ سے جو آئے اور ادھر جو باجے گاجے بجائے انہوں نے وہاں پہ کشمیر کا وہاں پہ کیا تھا. ابھی آپ لابنگ کا ذکر کر رہے تھے تو بلاول بھٹو زرداری بھی امریکہ میں ہے نا. اب وہ میں چھوڑے نہیں بتاتی، آپ بتا دی.
नहीं, आप नहीं, मैं बताता हूँ, आप भी बताएंगे, मैं बताऊंगी। इब्राहिम साहब बताएं, इब्राहिम साहब, रसूल बख्श रईस साहब तो बताएं। इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो वो पॉलिटिकल पार्टीज अगर जा रही हैं इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं तो यकीनन उनका हक है, लेकिन वो अपनी पार्टी की कश्मीर पॉलिसी से आगाह करें, उनको बताएं कि कश्मीरियों के लिए वो क्या करना चाहते हैं या उनके साथ क्या हो सकता है, बजाय इसके कि अगर आप इस किस्म की बातें करें जो अभी रसूल बख्श रईस साहब ने कोट भी की है, उससे कश्मीर कॉज को नुकसान हो रहा है। लेकिन चट्टान साहब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, आप अपनी बात कीजिएगा अपनी पार्टी की। जी देखें, बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ हमारे तजिया नगार जो हैं अपना रसूल बख्श साहब कि आप जब नेशनल इंटरेस्ट का मामला आता है तो वहाँ पर आप अपने ज़ाती मफादात को नहीं देखते। बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि एक ऐसी बीबी खातून हैं जो कि कॉन्विक्ट हैं और वो खड़ी हो के इस वक्त कश्मीर कॉज के ऊपर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ जो स्पीचेस कर रही हैं, जो बातें कर रही हैं, उन बीबी की अपनी हैसियत देखें कि वो सज़ा याफ्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उनको क्या ये अलाउ होना चाहिए कि वो जाके मकसद इस तरह मकसद है कि इस किस्म की और ख़ास तौर पे नेशनल इश्यूज़ पे कश्मीर हमारी शहरग है और उस पर हमें बड़ा विजिलेंट रह के और बड़ी सोच और विचार के साथ जो है हर बात को करने से पहले तोलना चाहिए। लेकिन जिस किस्म का बिहेवियर वो नज़र आ रहा है वहाँ पे वो मैं कहता हूँ काबिल मज़म्मत है, हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान कम्स फर्स्ट वाली बात होनी चाहिए। पाकिस्तान और कश्मीर मकसद है कि लाजिम और मलजूम है, इसमें कोई तीसरी राय नहीं है। इस हवाले से इनको अपना होमवर्क करते वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को या इनकी परफॉर्मेंस इस हद तक बेहतर होती कि इनको वहाँ पे कोई सक्सेस नज़र आती तो इनको फिर ये बातें करने की ज़रूरत ना पड़ती। बेसिकली इनका इशू ये है कि अपने ही जो इनकी करामात इन्होंने पिछले 10, 15, 20 साल में दिखाई, उसके जब इनको नतीजे मिलना शुरू होते हैं तो फिर ये चीखना शुरू कर देते हैं कि जी ये मैनेज्ड इलेक्शन है, ये फलां है, ये यूं हो गया, ये वो हो गया। लेकिन ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं रसूल बख्श साहब कि ये कोई कश्मीर काज को ये बात फ़ायदा नहीं देगी, उल्टा नुकसान देगी। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो है देखें इंटरनेशनल उस पे इसको फोरम पे इसको उठाया है, UN में उठाया है, OIC में उठाया है, अब बाकी तमाम ममालिक के साथ जो है वो गेयर अप करके मामलात को जो है मुस्लिम ममालिक के साथ कि जी आप इकट्ठे हो के जो है कश्मीर कॉज के लिए चाइना के साथ किया है। बाकी जितने हमारे नेबर्स में ममालिक हैं, महासभा इंडिया के, क्योंकि उनके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, सबको कॉन्फिडेंस में लेके हकायक दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं कि इस सदी में भी लोगों को सिर्फ इसलिए पैलेट गनों के साथ मारा जा रहा है और उनको ब्लाइंड किया जा रहा है कि वो मुसलमान हैं और वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं। तो दुनिया जो है ये दूसरा डबल स्टैंडर्ड्स ख़त्म करे और पाकिस्तान के साथ जो UN के रेजोल्यूशन है जिसके मुताबिक उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस है उनकी कि जिधर वो जाना चाहें प्लेबिसाइड से वो उनको अख्तियार होना चाहिए। और उस पर UN के जो रेजोल्यूशन है उन पे मनोअन जो है अमल दरामद का वक्त आ गया है और ये अमल दरामद होना चाहिए जो कि अभी तक नहीं हुआ, जिससे कि अक़वाम आलम के वो जो बड़े हैं लोग जो अपने आप को दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज कहते हैं और इंसाफ और उसकी बात करते हैं, इस मामले पे उनका चुप रहना जो है वो क्लियर बताता है कि इन लोगों के जो हैं डबल स्टैंडर्ड्स हैं और पाकिस्तान जो है कश्मीर की आज़ादी के लिए इंशाअल्लाह तगोदो कर भी रहे हैं और हमेशा करता भी रहेगा। ये तमाम पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ है। ठीक है इब्राहिम साहब, मैं आती हूँ, वापस आती हूँ, ज़ाती मफादात के लिए कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसका मैं वापस आती हूँ। इब्राहिम साहब, रसूल बख्श रईस साहब की तरफ जाना है लेकिन कोई मुख्तसर सी बात ऐड करना चाह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत का जो कश्मीर पॉलिसी है वो बहुत कंफ्यूज पॉलिसी है और इसका अंदाज़ा आप इससे लगाते हैं कि एक बार वज़ीर-ए-आज़म बहैसियत वज़ारत तिजारत ऑर्डर करते हैं कि हमने इंडिया के साथ जो है तिजारत करनी है और दूसरी बात वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से बैठ के काबीना में और फिर उसको मुस्तरद करते हैं। तो अगर कश्मीर के हर पहलू पे आप देखें
तो हुकूमत इसमें कंफ्यूज अच्छा, है, वरना ठीक हम है, साथ ठीक है। देते। रसूल कश्मीर भट्ट हम साहब, सबका है, ठीक है। हम सबका दिल का शाहरागे, हम लेकिन जरूर कुछ हुकूमत नेशनल के, लेकिन इंटरेस्ट को ये लाइन कंफ्यूज ड्रॉ है, होनी चाहिए ये व्हाइल यू कंफ्यूज कैंपेन है। फॉर इसके योर पास कोई इलेक्शंस। रसूल बख्श साहब कि से पूछिए, आपका रसूल बख्श उनको साहब ये सही कह रहे पता हैं है कि कश्मीर कॉज से डैमेज होता है। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, रसूल बख्श वाज़ेह रईस पॉलिसी साहब, नहीं, कंफ्यूज पॉलिसी है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछली जाहिर सी बात है जितने साल पाकिस्तान को हो गए तब से 47 से ये मसला कश्मीर भी चल रहा है। कोई हुकूमत जो है वो उसको जिस तरह से बात होती है कि आज़ाद और ये सब चीज़ें या पाकिस्तान से इलाक़ वो नहीं करा पाई, मगर इसमें भी दो राय नहीं है माजरत कि आर्टिकल 370 की हम बात करें, 35A की बात करें, उसको ख़त्म किया गया वो PTI के दौर में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर PTI का दौर हुकूमत नहीं होता, चाहे वो PMLN होती इस वक्त, उसके दौर हुकूमत में ये चीज़ भारत की जानिब से की जाती, या वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती जिसके दौरान हुकूमत ये भारत की तरफ से ये हरकत की जाती, उनका रिएक्शन क्या मुख्तलिफ हो सकता था या होना चाहिए था या हो सकता है? देखिए, ये तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि उन्होंने क्या करना था। नहीं, क्या हो सकता था, क्या इससे मेरा मतलब है इससे मुख्तलिफ हो सकता था जो PTI की गवर्नमेंट नहीं कर सकी? मैं जरा तफसील से बताना चाहता हूँ कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से नहीं है, इसका ताल्लुक हिंदुस्तान की सियासत से है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक ताकतवर सियासी जमात के तौर पर उभरना, मोदी साहब का वज़ीर आज़म बन जाना और उनकी जो संघ परिवार की सियासी जमातें हैं वो हमेशा से कश्मीर में बहुत बड़ी तब्दीली की ख्वाह रही हैं और कांग्रेस पार्टी की दहाइयों तक हुकूमत रही, बाकी सियासी जमातों की भी रही, जनता दल की भी रही, कोलिशंस भी रही, लेकिन उनका मुतमा नज़र कुछ मुख्तलिफ था कि कश्मीर को हमने बिल्कुल एक अलहदा जुदागाना हैसियत हिंदुस्तान के आइन में जो रखी गई है, जो एक कंप्रोमाइज़ था शेख अब्दुल्ला साहब का जवाहरलाल नेहरू साहब के साथ, उसको हमने ख़त्म करना है। ये उनका जो बुनियादी नज़रिया है उसका हिस्सा है। अब कोई पाकिस्तान में सियासी जमात PTI हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग की हुकूमत हो या फौजी हुकूमत है, हमारे पास दो रास्ते हैं। ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं कि आपने लड़ाई करनी है, जंग करनी है, या आपका मसला आपने ये मसला अंदरूनी तौर पर उठाना है ताकि हम एक अपने अंदर एक इत्तफाक राय पैदा कर सकें। दूसरा यह है कि हम मौसर तरीके से कश्मीर के मसले को दुनिया के सामने हम कैसे रख सकते हैं। मैं किसी सियासी जमात को ये नहीं कहता कि उन्होंने कम किया है, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में काम किया है, मुस्लिम लीग नून ने किया है, PTI ने भी अपने दौर में काम किया है, लेकिन मामलात ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं एक जो बैनुल-अक़वामी माहौल होता है, जो इलाकाई माहौल होता है, वो चीज़ें आड़े आती हैं। ये नहीं होता कि हमारी हुकूमत जो भी हो, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, कि अगर वो ये कहे कि जी ये मसले का हल हो जाना चाहिए तो वो हो जाए। हमारा मुकाबला और कश्मीरों का मुकाबला एक ऐसी सियासी जमात से है जिसका नज़रिया हिंदू मत के ऊपर है, कौमियत परस्ती की बुनियाद उनका मजहब है, और इसके साथ साथ वो एक बड़ी ताकतवर कौम है। उसका मुकाबला हम पिछले 73-74 साल से हम कर रहे हैं। ठीक है, कश्मीर को कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं सब सियासी जमातों के अदवार में, उनकी मिसाल नहीं मिलती और हम देते रहेंगे। ये नहीं है कि मसला ख़त्म हुआ है, उसके लिए हमें सब सियासी जमातों को लड़ाई झगड़े की बजाय, तकसीम करने की बजाय इत्तेफाक के राय पैदा होना चाहिए। अगर हुकूमत ने पॉलिसी कमज़ोरी है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत को एक मुतबादिल कश्मीर पॉलिसी ज़रूर पेश करनी चाहिए। Exactly, this is my point कि what exactly the Kashmir policy is of these political parties. चट्टान साहब, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या आप लोगों में से जो भी कश्मीर के इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम चलाने जाते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर क्या बताते हैं या आप क्या बता रहे हैं कि ये आपकी कश्मीर पॉलिसी है आपकी जमात की, और अगर वो आपकी जमात को वोट देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए जी, जहाँ तक हमारे कश्मीर के बारे में पॉलिसी है तो वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, और हमारी पार्टी बनी कश्मीर कास पे है। मैं ये नहीं पूछ रही, हमारे अयूब खान के साथ इख्तिलाफात और फिर पीपल्स पार्टी का वजूद में आना ये कश्मीर की वजह से हुआ है। My question is different. मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि जब आप कश्मीर कैंपेन
کشمیر میں الیکشن کیمپین کر رہے ہیں تو وہ رہا کون ہوں سی نا، پالیسی آپ کشمیریوں کو دے رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہم اپنا پالیسی بھی دے رہے ہیں. کیا ہمارا پالیسی تو وہی ہے کہ جو اقوام متحدہ کا فیصلہ ہے، جو کشمیریوں کا جو حق حاصل ہے، اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. تو سب کھڑے لیکن ہم اس کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کشمیر کاز میں یہ موجودہ حکومت نے کیا غلطی کی. بات نہ گھمائے نا، رک جائیں. نا ایک سیکنڈ سر جی. آپ یہ سمجھے کہ ہم یہ نہیں بتائے کہ حکومت نے کیا غلط کیا، ہم صرف اپنا پالیسی بتائے کہ حکومت کے بارے میں نہیں بتائے. ضرور بتائیں لیکن میرے سوال کا جواب دیں، اس کے بعد جو بولنا ہے بولیں. جب آپ الیکشن کیمپین وہاں پر رن کر رہے ہیں تو آپ جب یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی وہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں جو قرارداد ہے عالمی برادری اس پہ عمل درآمد کرائے اور ان کو ان کا رائٹ دے وہ. لیکن مجھے وہ کشمیر پالیسی بتائیں کہ آپ کشمیریوں کے لیے کیا کریں گے اگر وہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی قرارداد پہ عمل درآمد کرانا تو آپ کی بس میں نہیں ہے نا، ورنہ آپ پہلے کرا لیتے. کشمیریوں کے کشمیر پہ ہمارا کوئی پہلے بار ہم الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں. جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے، کشمیر اور پیپلز پارٹی کا ایک رشتہ ہے. وہاں پہ کئی بار ہم نے حکومت کیا ہے. کشمیریوں کے لیے ہم نے ایجوکیشن میں جو کیا، سڑکوں میں جو کیا، روزگار میں جو کیا، ان کے حقوق میں جو کیا، وہ ہم اس کو بتا بھی رہے ہیں اور مزید ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ مجھے لیکن بتائیں میں نا، یہ بات کہنا چاہتا ہوں جس سے آپ بار بار مجھے منع کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو نیازی ادھر آئے گا اور ان کا کینڈیڈیٹ آئے گا تو ان سے پوچھے کہ نیازی نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، وہ آپ کا سفیر کہاں ہے؟ آپ نے کیا سفارتکاری ہماری لیے کی؟ ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا رائٹ ہے. میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے، کشمیری اگر آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ کشمیریوں کے لیے کیا کریں گے ان کی آزادی کے لیے؟ ان کی آزادی کے لیے تو جو کچھ کیا ہے ہم نے کیا اور ہم مزید کریں گے. ہم یہ آگے کیا کریں گے؟ کشمیر پالیسی کیا ہے؟ بھائی کشمیر پالیسی انڈیا سے جنگ کریں گے؟ جنگ نہیں کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ کیا مسئلے کا کہ بندوق سے کبھی مسئلہ حل ہوا ہے؟ اگر افغانستان میں حل نہیں ہوا تو کشمیر میں کیسے حل ہوگا؟ ہم وہی کریں گے نا کہ ساری دنیا کی ضمیر کو جھنجھوڑیں گے. ہم اپنی وفود بھیجیں گے، ہم اپنا دنیا میں لابنگ کریں گے. کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا کے نظروں میں لائیں گے. لیکن آپ کے دور میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے. وہ سربراہ تھے، لیکن اس کے علاوہ کیا کیا انہوں نے؟ کبھی ان سے کوئی پوچھ گچھ کی کہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ بہت کچھ بھی نہیں کیا. تو اس طرح کا ہمارے دور میں نہیں ہوا تھا جو اس دور میں ہوا. اور اگر یہ ہمارے دور میں ہوتا. فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے کامیاب سربراہ تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تھے بالکل تھے، میرے نظر میں تھے. لیکن مزید اگر آپ نے پوچھنا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت سارے لوگ ہیں. اگر آپ نون کی بات کرتے ہیں یا آپ جماعت علماء اسلام کے، تو میڈیا ایتھکس یہ ہے کہ پھر ان کے نمائندے سے پوچھئے. میں اس وقت کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہی، کشمیر کمیٹی کے سربراہ کی بات کر رہی. میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب ایک سیکنڈ ابراہیم صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ پچھلی حکومتوں میں پچھلے میرا خیال ہے 10 سال 15 سال کشمیر کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے تمام انسینٹیوز مولانا فضل الرحمان صاحب نے انجوائے کیے. چٹان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب سربراہ رہے کشمیر کمیٹی کے. مجھے ان کی ایک یا دو کوئی وہ کامیابیاں گنوا دیجئے جو وہ انہوں نے لا کے بتائی ہیں کہ جی ہم نے کشمیر کے لیے یہ کر لیا. کوئی 2 اچیومنٹس ہے. ایک تو وہ بڑی مشہور ہے 44 لاکھ روپے کی لسی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. مقصد ہے کہ اتنے سال میں یہ 44 لاکھ کی لسی پی گئے، اور ایک بیان آج تک ان کا آن ریکارڈ نہیں ہے کہ جو انہوں نے انڈیا کے اگینسٹ دیا ہو. اگر چٹان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے کامیاب ترین چیئرمین کا کشمیر کمیٹی تھے، تو انشاءاللہ یہ کامیاب ترین، یہ خود بھی پھر اسی طرح ہی کامیاب ترین ہوں گے آنے والے الیکشن میں کشمیر کے. انہی پالیسیوں کی وجہ سے کشمیر کے لوگوں نے، گلگت بلتستان کے لوگوں نے رد کیا. اب کشمیر کے لوگ بھی ان کو رد کریں گے، کیونکہ ان کو ایک بار نہیں 3 بار دیکھ چکے، اور صرف یہ جو ہے زبانی جمع خرچ کے علاوہ پریکٹیکلی کچھ کرنے کی نہ ان میں کوئی اہلیت ہے، نہ ان میں کوئی وہ وزڈم ہے، نہ وہ مقصد ہے کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے. آپ نے بار بار پوچھا، میں سن رہا تھا کہ بتا تو دیں کہ کون سی اسٹریٹجی آپ اپنائیں گے جس سے کہ آپ بین الاقوامی طور پہ
یا یہاں پر بائیلیٹرلی آپ اپنے مطالبات کو، کشمیر کی آزادی کو آگے بڑھا سکیں، تو ایک لفظ وہ اس پہ بات نہیں کر سکے ماں سوائے اس کے کہ جی یو این کا چارٹر تو ماشاءاللہ چل رہا ہے پچھلے 73 سال سے. اب ہم یو این پہ یہ، اور وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں جیسے G7 ہے، باقی مقصد ممالک جو فرسٹ ورلڈ کی وہ اپنے آپ کو گنتے ہیں، ان کو کہیں گے کہ اگر انصاف دینا ہے تو کشمیریوں کو بھی انصاف دیں. جہاں پر آپ مقصد ہے کسی اور کے لیے انصاف کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ یہ دوگلا پالیسی جو ہے اس کو ختم ہونی چاہیے، ہپوکریسی کی پالیسی کو ختم ہونا چاہیے، اور کشمیر کے لوگوں کو اپنا حق خود ارادیت جو ہے وہ ہر صورت میں ملنا چاہیے. اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا تھا کہ میں ہی ان کا جو ہے سفیر بن کے انشاءاللہ اس معاملے کو آگے لے کے چلوں گا، اور وہ لے کے چل رہے ہیں. اب انڈیا نے ان کو 370 کا یا وہ 35A کا وہ کیا ہے، تو وہ ایبروگیشن کا، تو اس میں مقصد ہے کہ وہ ان کا انٹرنل ایک ہے، وہ تو جو شملہ معاہدے کی روح تھی جس میں کہ بائیلیٹرلی اس ایشو کو کرنا تھا، اس سے ہی وہ انحراف کر گئے. اور جب وہ انہوں نے انحراف کیا تو آٹومیٹکلی بال جو ہے دوبارہ جو ہے وہ یو این کے کورٹ میں چلی گئی، کیونکہ شملہ معاہدہ کر کے بائیلیٹرلی یہی پیپلز پارٹی تھی جس نے ان کے ساتھ کہا تھا کہ جی ہم اس کو بیٹھ کے بائیلیٹرلی کریں گے. اس کو انٹرنیشنل فورم سے اٹھا کے ریجنل فورم پہ لے آئے. اب جب اس کی 370 کی ایبروگیشن ہوئی تو اس کے بعد تو وہ آٹومیٹکلی واپس چلا گیا وہاں پہ، کیونکہ انہوں نے وائلیشن کر دی جو بائیلیٹرلی بیٹھ کے انہوں نے جو ہے اپنا کشمیر کے ایشو کو جو ہے ریزالو کرنا تھا، وہ نہیں ہوا. تو ہمارے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہمارے لیے کھلی ہے تاکہ اس کو جو ہے دوبارہ یو این میں پوری اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے اجاگر کر کے اور کشمیریوں کو ان کا ونڈو آف اپرچونٹی ہے، اس کا یوٹیلائزیشن کیسے ہوگا؟ جلدی سے ایڈ کر دیں چٹان صاحب. بہت چھوٹی بات، آپ لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کے ہماری کشمیر کمیٹی کا جو سربراہ تھا اس پہ بات کی، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس حکومت میں کشمیر کا وزیر کون ہے؟ کشمیر کا وزیر وہ بندہ ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ریمنڈیوس جیل میں ہے کہ چلا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جس کو ریمنڈیوس کا نام تک نہیں یاد تھا، جس کا پہچان شہد کا ہے، شہد کا وزیر. اچھا چلیں. تو اگر کشمیر پہ کوئی توجہ تھا اس حکومت کا تو کیا کشمیر کا وہ منسٹر بنا تھا؟ ٹھیک ہے. رسول بخش رئی صاحب، چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک کامیاب چیئرمین تھے کشمیر کمیٹی کے مولانا فضل الرحمان صاحب. سر میرا تو اتنا علم نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ان کی خدمات اور پھر ان کی کامیابیاں یا ان کی اچیومنٹس بحیثیت چیئرمین کشمیر کمیٹی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی رہے ہیں ماضی میں حکومت میں کشمیر کے حوالے سے، تو جو اگر ہمیں کشمیریوں کو ان کے حقوق دلانے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جدوجہد نہیں کی گئی یا کوشش نہیں کی گئی. اصل چیز یہ ہے کہ جو حالات ہیں، بین الاقوامی حالات ہیں، طاقتیں ہیں، ان کے مفادات کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہ ناانصافی جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ بازنی ہرزگوینہ میں کیا ہوا، وہاں پہ تو اس سے کہیں بڑا ظلم ہوا. وہاں پہ نسل کشی کی گئی، قتل عام کیا گیا. کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ایسا ہو رہا ہے جن کے بارے میں ہم بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. تو وہ ایک دنیا کا جو اس وقت جو دلچسپی ہے وہ چیزیں بیچنے میں ہے، خرید کرنے میں ہے، جو منڈیاں ہیں، مارکیٹس ہیں، ان میں ایکسس کرنا ہے. ایسے ماحول میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑیں کہ کس نے کیا کیا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان تمام حالات کے تناظر میں ہم کشمیر کے لیے مل کے اکٹھا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی حکومت کچھ نہیں کر سکی تو پھر تو ہم سارے ناکام نظر آئیں گے. کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ کوششیں مشترکہ کی جائیں اور حالات کو سمجھا جائے. مایوس نہیں ہونا چاہیے جہاں تک کہ کشمیر کا مسئلہ ہے. کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جو فیصلہ کشمیری کرے وہ فیصلہ میں نہیں کرنا چاہتا. کوئی اور پاکستان کا جو یہاں کے سیاسی رہنما ہے وہ نہیں کرنا. کشمیریوں کی آواز بھی ہمیں سننی چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے بھی اور آزاد کشمیر کے بھی، کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ ہمیں اپنی آواز ملانی چاہیے اور اپنی آواز میں بھی ہمیں ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ابراہیم صاحب ایک سوال کر لوں, میں چٹان صاحب کی طرف جاؤں گی آپ سے. اپوزیشن کو ایک شکوہ ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کشمیر کو لے کر کوئی بھی پالیسی بنائی جاتی ہے یا پالیسی پہ بات ہو رہی ہوتی ہے یا کشمیر کاز پہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے آگے کیا اسٹریٹجی ہوگی, تو اس وقت اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. حکومت سے شکوہ ہے اپوزیشن کا. ابراہیم صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. یہ سوال میرے سے کیا تھا جی؟ جی سر, حکومت آپ ہی ہے نا؟ جی بالکل. میں صرف یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی بھی پرائم منسٹر نے یہ جو افغان ایشو تھا اس پہ پرائم منسٹر نے انوائٹ کیا اور وہ ان کیمرہ کشمیر ایشو پہ بریفنگ دی, بات اس میں کر, تمام سوال پارٹیز کے کشمیر ہیڈز کو ایشو بلا پہ. کے ان کو بتایا گیا. میں بالکل اسی طرح بتا رہا ہوں, سیم وے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو کانفیڈنس میں لے کے تمام جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیٹھ کے ان کیمرہ بریفنگ لیں اور ایک جوائنٹ اسٹریٹجی پہ جہاں پر کشمیر کا ایشو ہے اس پہ سب لوگ متفق بھی ہیں. پہلے کئی قراردادیں ہم نے جو پاس کی ہیں قومی اسمبلی میں بیٹھ کے وہ سب کے سامنے ہیں, اس میں کسی بھی آدمی نے اس کی یا کسی بھی پارٹی نے اس کی مخالفت نہیں کی. اور کشمیر کاز پہ تمام جماعتیں چاہے ان کی لیڈرشپ کسی حوالے سے وہ ہو لیکن سب نے مل کے کشمیر کے ایشو کو ایک جوائنٹ ریزولوشن کے تھرو بتایا ہے کہ یہ ہماری شہرگ ہے اور ہم کشمیر کے معاملے کا سلوشن چاہتے ہیں, جسٹ سلوشن چاہتے ہیں جو کہ عین کشمیری لوگوں کے جذبات, ان کے احساسات اور ان کی امنگوں کے مطابق ہو. سر وہ تو اس سے تو کوئی پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا نا, کوئی جماعت اس پہ تو اس پہ کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. میرا کوسچن یہ ہے کہ جب بھارت نے 2019 میں یہ اقدام کیا جس کو ہم بلیک ڈے کے نام سے جس کو ہم نے منسوب بھی کیا اور آرٹیکل 370 اور 35A کو انہوں نے ختم کیا, اس کے بعد آپ لوگوں کی کوئی ایسی حکمت عملی کہ سب آپ لوگ ایک جگہ سر جوڑ کے بیٹھتے, اپوزیشن کو آن بورڈ لیتے, اگلا لائے عمل طے کرتے؟ جی بالکل. دیکھیں اس وقت کوئی ان کے اپنے ریزولوشن تو ہم لوگوں نے سب نے اکٹھے مل کے پاس کیے اور ایک اکراس دا بورڈ اپنا جو ہے وہ ہم نے یہ میسیج دیا اکراس دی بارڈر کہ ہم اس معاملے پہ کشمیر پہ ہم سب ایک ہیں. لیکن انٹرنلی جو بیٹھ کے جو ایک جوائنٹ اسٹریٹجی تھی اس پہ کام نہ ہو سکا جس کی وجہ وہ انٹرنل پالیٹکس تھی. لیکن اب کیونکہ پچھلے کوئی 2-3 ماہ سے معاملات, بلکہ 2 ماہ سے کہہ لیں, معاملات بہتری کی طرف آئے ہیں تو ہم ان کو ہر لحاظ سے ساتھ لے کے اور کشمیر کے معاملات پہ کانفیڈنس میں لے کے اور ان کی سفارشات کو ساتھ لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے بہت کلیئر کٹ یہ صرف کشمیر نہیں اور بھی ملکی معاملات کے حوالے سے بھی ہم ان کو اعتماد میں لے کے چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے چٹان صاحب, پھر آپ کا جو یہ شکوہ تھا کہ حکومت آپ کو آن بورڈ نہیں لیتی تو میرا خیال ہے یہ بھی دور ہو جائے گا. لیکن صرف جو رسول بخش رئی صاحب بھی جس کی تائید کر رہے ہیں کہ کیمپین کریں, الیکشن کیمپین کریں, گورنمنٹ کو کرٹیسائز بھی کریں, لیکن کچھ لائنز ڈرا کریں جس میں نیشنل آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ کمپرومائز نہ ہو رہا. آدھی بات تو آپ ان کا تسلیم کرتے ہیں لیکن آدھی بات جو ہے وہ آپ چھپاتے ہیں. وہ اس بات سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ سب میں اتفاق رائے ہونا چاہیے. اتفاق رائے بنانا اپوزیشن کا کام نہیں ہے, یہ حکومت کا کام ہے. اور پالیسی واضح ہے جو کشمیریوں کا مطالبہ ہے. کشمیریوں کا مطالبہ کیا ہے؟ رائے شماری. سمپل. اور ہم سب نے اس پالیسی میں اس کا ساتھ دینا ہے. پاکستان میں کسی سڑک کا نام سری نگر رکھنا یا اپنا لیے نیا نقشہ بنا کے اس میں مقبوضہ کشمیر کو آزاد کشمیر لکھنا, اس سے آزاد کشمیر آزاد نہیں ہوگا. کس سے ہوگا؟ دنیا کی ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوگا, ہماری سفارت خانوں کو ایکٹیو کرنا ہوگا, ہم نے لابنگ کرنا پڑے گا. ہمارے جہاں جہاں پہ سفارت خانے ہیں وہاں پہ جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں, وہاں پہ جو انسانی حقوق کے لوگ ہیں, وہاں پہ جو جرنلسٹ ہے, وہاں پہ جو وکلا ہے, ان کے ساتھ ہمارے وفود کو ملنا ہوگا, بیٹھنا ہوگا اور کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہوگا. ہمارے جو کشمیر کا سفیر تھا انہوں نے 1 کروڑ سری نگر کا نام دیا اور کہہ دیا کہ ہم نقشے میں نام لکھ دیں گے اور 1 جمعے کے کھڑا ہوا. کے ساتھ ٹائم ختم ہو گیا ہے.
रसूल बख्श साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इब्राहिम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जिस बात पे जो एक कंसेंसस है वो एक सिंपल ये है कि आप इलेक्शन होने जा रहे हैं, हर जमात का हक है कि जाए और अपनी कैंपेन करे, दूसरी जमात पे क्रिटिसाइज करे, ये भी उसका हक है, लेकिन उस क्रिटिसिज्म में इतने आगे ना चले जाएं कि आप वो जो लाइंस हैं जो कि एक नेशनल इंटरेस्ट की लाइंस हैं वो क्रॉस होने लगे, या इतने आगे ना चले जाएं कि जो आपका कश्मीर कॉज है वो कहीं ना कहीं डैमेज होने लगे। नादिम मिर्जा को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।